पारा नंबर 9 उर्दू तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कौम के बड़ों ने जिन्होंने तकब्बुर किया कहा कि ए शुएब, हम तुमको और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल कर रहेंगे, या तुम हमारी मिल्लत में फिर आ जाओ। इसने कहा, क्या जबकि हम इससे नफ़रत करते हों तब भी हम अल्लाह पर झूठ तोहमत बांधने वाले ठहरेंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आएं, बाद इसके कि अल्लाह ने हमें इससे निजात दी। ये हमसे तो होने का नहीं कि हम इस मिल्लत में लौट आएं, मगर ये कि अल्लाह हमारे रब ही की मशीयत हो तो और बात है। हमारे रब का इल्म हर शय को मुहीत है। हमने अपने रब पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, तू बेहतरीन फ़ैसला फरमाने वाला है। और इन बड़ों ने जिन्होंने इसकी कौम में से कुफ़र किया कहा कि अगर तुम शुएब की पैरवी करोगे तो बड़े खसारे में पड़ोगे। तो इनको कपकपी ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब की तकज़ीब की गोया कभी इस बस्ती में बसे ही नहीं। जिन्होंने शुएब को झुटलाया वही नामुराद हुए। तो वो इनको ये कहकर छोड़कर चल दिया कि ए मेरे हम कौमों, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए, तुम्हारी खैर ख्वाही कर दी, तो अब मैं कुफर करने वालों का गम क्यों करूं। और हमने जिस बस्ती में भी कोई रसूल भेजा इसके बाशिंदों को माली और जिस्मानी मुसाइब से आजमाया कि वो रुजू करें। फिर हमने दुख को सुख से बदल दिया, यहाँ तक कि वो फले फूले और कहने लगे कि दुख और सुख तो हमारे बाप दादा को भी पहुँचे हैं। फिर हमने इनको अचानक पकड़ लिया और वो इसका कोई गुमान नहीं रखते थे। और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने जुटलाया तो हमने इनकी करतूतों की पादाश में इनको पकड़ लिया। तो क्या बस्तियों वाले न पुख्त रह सके इस बात से कि आदम के इन पर हमारा अजाब रातों रात और वो सोए पड़े हों। और क्या बस्तियों वाले न पुख्त रह सके इस बात से कि इन पर आदम के हमारा अजाब दिन दिहाड़े और वो खेल कूद में हो। तो क्या वो अल्लाह की तदबीर से बच सके। तो याद रखो, खुदा की तदबीर से वही लोग न पुख्त होते हैं जो नामुराद होने वाले हों। क्या सबक नहीं मिला इनको जो मुल्क के वारिस बने इसके अगले बाशिंदों के बाद के अगर हम चाहें तो इनको इनके गुनाहों की पादाश में भी अभी आ पकड़ें और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दें तो वो सुनने से रह जाएं। ये बस्तियां हैं जिनकी सरगुज़िश्तों का कुछ हिस्सा हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनके पास इनके रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए तो वो ईमान लाने वाले ना बने, बवजह इसके कि वो पहले से झुटलाते रहे थे। इस तरह अल्लाह ठप्पा लगा दिया करता है काफिरों के दिलों पर। और हमने इनमें से अक्सर में अहद की उस्तवारी नहीं पाई, इनमें से अक्सर बद अहद ही निकले। फिर हमने इनके बाद मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और इसके अयान के पास रसूल बनाकर भेजा, तो उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और निशानियों का इनकार किया। तो देखो इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा ने कहा, ए फ़िरऔन, मैं खुदा वंदे आलम का फ़रिश्तादा हूँ, सज़ावार और हरीस हूँ कि अल्लाह की तरफ हक़ के सिवा कोई और बात मंसूब ना करो। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे खुदावंद की जानिब से खुली हुई निशानी लेकर आया हूँ, तो मेरे साथ बनी इसराइल को जाने दो। इसने जवाब दिया कि अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो इसको पेश करो अगर तुम सच्चे हो।
تو اس نے اپنی لٹھیا ڈال دی، وہ یکایک ایک سچ مچ کا اسدحا بن گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ دفعتاً دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا نکلا۔ قوم فرعون کے اعیان نے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا رائے دیتے ہو؟ بولے، ابھی اس کو اور اس کے بھائی کو ٹالو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجو جو تمام ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے تمہارے پاس لائیں۔ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، بولے، بڑا صلہ ملے گا ہمیں اگر ہم ہی غالب رہے۔ فرعون نے کہا، ہاں بے شک، اور تم ہمارے مقربین میں بھی داخل ہوگے۔ بولے، اے موسیٰ، یا تو پہلے تم پیش کرو یا ہم پیش کرنے والے بنتے ہیں؟ اس نے کہا، تم ہی پیش کرو۔ تو جب انہوں نے پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنی لٹھیا ڈال دو، تو وہ دفعتاً نگلنے لگی اس کو جو وہ گھڑتے تھے، تو حق ظاہر ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب نابود ہوا۔ تو اس وقت وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے، اور ساحر سجدے میں گر پڑے، بولے، ہم ایمان لائے عالم کے خداوند موسیٰ اور ہارون کے خداوند پر۔ فرعون نے کہا، تم لوگ میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے؟ یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکالو، تو تم ان قریب جان لوگے، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے، ہم اپنے رب کی طرف تو لوٹیں گے، تم ہمارے در پہ آزار صرف اسی غصے میں ہو رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر جب کہ وہ ہمارے پاس آئیں ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات اسلام پر دے۔ اور قوم فرعون کے اعیان نے فرعون سے کہا، کیا تو اسی طرح موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا کہ وہ ملک میں بدامنی پھیلائیں اور تم کو اور تیری مورتوں کو ٹھکرائیں؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے ذکور کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو، زمین اللہ کی ہے، وہ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام کار کی کامیابی خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ وہ بولے، ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اس نے کہا، توقع ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو پامال کرے گا اور تم کو ملک کا وارث بنائے گا کہ دیکھے تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، تو جب خوشحالی آتی ہے کہتے یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن رکھو کہ ان کی قسمت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہتے کہ خواہ تم کیسی ہی نشانی ہمیں مسحور کرنے کے لیے لاؤ، ہم تو تمہاری بات باور کرنے کے نہیں۔ تو ہم نے ان پر بھیجے طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، تفصیل کی ہوئی نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب آتی ان پر کوئی آفت تو درخواست کرتے کہ اے موسیٰ، تم اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم نے ہم سے یہ آفت دور کر دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ تو جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت تک کے لیے، جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو وہ دفعتاً عہد توڑ دیتے،
تو ہم نے ان کو کیفر کردار کو پہنچا دیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا بوجہ اس کے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اور جو لوگ دبا کے رکھے گئے تھے ہم نے ان کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث ٹھہرایا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بوجہ اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ساری تعمیرات اور ان کے سارے باغ و چمن ملیا میٹ کر دیے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے دیوتا ہیں اس طرح کا ایک دیوتا تم ہمارے لیے بھی بنا دو۔ اس نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، ان لوگوں کا یہ سب کچھ جس میں یہ لگے ہوئے ہیں برباد، اور جو کچھ کر رہے ہیں نابود ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈوں؟ دران حال یہ کہ وہی ہے جس نے تم کو اہل عالم پہ فضیلت بخشی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں نہایت برے عذاب چکھاتے تھے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کی روش کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ مدت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے کلام کیا تو اس نے درخواست کی کہ اے میرے رب، مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہ سکے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا بولا، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں پہلا ایمان لانے والا بنتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر اپنے پیغام اور اپنے کلام سے سرفراز کیا، تو میں نے جو کچھ تم کو دیا اس کو لو اور شکر گزاروں میں سے بنو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو ہدایت کرو کہ اس کے بہتر طریقے کو اپنائیں۔ میں تم کو عنقریب نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ میں ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں اپنی نشانیوں سے برگشتہ کروں گا، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں گے تو اسے تو نہ اپنائیں گے، اور گمراہی کی راہ دیکھیں گے تو اسے اپنائیں گے۔ یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اور جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ڈھہ گئے، وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے رہے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی راہ دکھا سکتا ہے؟ اس کو وہ بنا بیٹھے اور اپنے اوپر بڑے ظلم ڈھانے والے تھے۔ اور جب ان کو تنبہ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے تو بولے، اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمارا قصور معاف نہ کیا
تو ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ رنج اور غصے سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا، بولا تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے خدا کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر دی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ وہ بولا اے میری ماں جائے، قوم کے لوگوں نے مجھے دبا لیا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے اور میرا شمار ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ موسیٰ نے دعا کی اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب لاحق ہو گیا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم بہتان باندھنے والوں کو۔ پر جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے، تو اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا، اس نے تختیاں اٹھائیں، اور اس کے نوشتے میں ہدایت اور رحمت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی چنے ہمارے وقت مقرر کے لیے، تو جب ان کو زلزلہ نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب، اگر تو چاہتا ان کو ہلاک کر چھوڑتا پہلے ہی اور مجھ کو بھی، کیا تو ہمیں ایک ایسے جرم کی پاداش میں ہلاک کرے گا جس کا ارتکاب ہمارے اندر کے بے وقوفوں نے کیا؟ یہ تو بس تیری ایک آزمائش تھی، تو اس نے جس کو چاہے تو اس سے جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت دے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والا بہترین بخشنے والا ہے۔ اور تو ہمارے لیے اس نے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تو تیری طرف رجوع کیا۔ فرمایا میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، سو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، جو پیروی کریں گے اس نبی امی کی جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتارتا ہے جو ان پر اب تک رہی ہیں۔ تو جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی، اس کی مدد کی اور روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، اس اللہ کا جس کے لیے ہی آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ اس کے نبی امی پر، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر اور اس کی پیروی کرتا، تاکہ تم راہیاب اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہوا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں الگ الگ امتیں بنا دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف جب اس کی قوم نے پانی طلب کیا، وہی کی کہ اپنی لٹھیا پانی پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو بسو، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، توبہ استغفار کرتے رہو، اور دروازے میں سرفگندہ داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے،
خوب کاروں کو ہم مزید نوازیں گے۔ تو ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے اس کو بدل دیا کہی ہوئی بات سے مختلف بات سے، تو ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی بوجہ اس کے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال دریافت کرو جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبقت کے معاملے میں حدود الہی سے تجاوز کرتے تھے۔ جب سبت کا دن ہوتا تو ان کی مچھلیاں منہ اٹھائے ہوئے ان کے سامنے نمایاں ہوتیں، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو وہ ظاہر نہ ہوتیں۔ اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جا رہے ہو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں ایک سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ بولے کہ یہ اس لیے کہ یہ تمہارے رب کے سامنے ہماری طرف سے عذر بن سکے اور تاکہ یہ خدا کے غضب سے بچیں۔ تو جب انہوں نے بھلا دی وہ چیز جس سے ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دی جو برائی سے روکنے والے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو جب وہ سرکشی کر کے اس چیز سے باز نہ آئے جس سے روکے گئے، تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ وہ روز قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو نہایت برے عذاب چکھاتے رہیں گے۔ بے شک تیرا رب جلد پاداش دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا گروہ گروہ کر کے، امین ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی، اور ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین وارث کتاب ہوئے جو اس دنیا کی متاع اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اسی طرح کی کوئی متاع ان کو مل جائے تو اسے یا اسے بھی ہتھیا لیں گے۔ کیا ان سے درباب کتاب یہ میثاق نہیں لیا گیا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ جوڑیں، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے اس کو اچھی طرح پڑھا بھی، اور وہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر دیا گویا وہ سائبان ہے، تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔ اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو، اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ مبادا قیامت کو تم عذر کرو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے، یا عذر کرو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا اور ہم ان کے بعد ان کے خلف ہوئے، تو کیا باطل پرستوں کے عمل کی پاداش میں تو ہم کو ہلاک کرے گا، اور ہم اسی طرح اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو اور تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور ان کو اس کی سرگزشت سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات عنایت کی تو وہ ان سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، بالآخر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے
تو اس کو ان آیات کے ذریعے سے سر بلند کرتے، لیکن وہ زمین ہی کی طرف جھکا اور اپنی خواہشوں کا ہی پیروکار بنا رہا، تو اس کی تمثیل کتے کی ہے۔ اگر تم اس کو دھتکارو جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے، یا چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رکھتا ہے۔ یہ تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، تو ان کو سرگزشت سناؤ تاکہ وہ غور کریں۔ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور خود ہی اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتی رہی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والا بنتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے وہی ہیں جو نامراد ہوتے ہیں۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں، اور اللہ کے لیے تو صرف اچھی ہی صفتیں ہیں، تو انہی سے اس کو پکارو، اس کو پکارو، اور اللہ کے لیے تو صرف اچھی ہی صفتیں ہیں، تو انہی سے اس کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کی صفات کے باب میں کج روی اختیار کر رہے ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کا بدلہ پائیں گے۔ اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی رہا ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہم ان کو وہاں سے داؤ پر لے جا رہے ہیں جہاں سے انہیں علم نہیں، اور میں انہیں ڈھیل دے جا رہا ہوں کیونکہ میری تدبیر بہت ہی محکم ہے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو بس ایک کھلا ہوا ہوشیار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام اور اس چیز پر نگاہ نہیں کی جو خدا نے پیدا کی، اور اس بات پر کہ کیا عجب کہ ان کی مدت قریب آ لگی ہو، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جن کو خدا گمراہ کر دے ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں بن سکتا، اور ان کو وہ ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اور تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ کہہ دو اس کا علم تو بس میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت کو اس کو ظاہر کرے گا۔ آسمان اور زمین اس سے بوجھل ہیں، پس تم پر بس اچانک ہی آ دھمکے گی۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق کیے بیٹھے ہو، کہہ دو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہہ دو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان پر اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر کا بڑا خزانہ جمع کر لیتا اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچا پاتا۔ میں تو بس ان لوگوں کے لیے ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں جو ایمان لائیں۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا کہ وہ اس سے تسکین پائے، تو جب وہ اس کو چھا لیتا ہے تو وہ اٹھا لیتی ہے ایک ہلکا سا حمل، پھر وہ اس کو لیے کچھ وقت گزارتی ہے، تو جب بوجھل ہوتی ہے دونوں اللہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد بخشی ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ تو جب ان کو تندرست اولاد دیتا ہے تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں سے جب ان کو تندرست اولاد دیتا ہے تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں وہ اس کے لیے دوسرے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ وہ مخلوق ہیں اور نہ اس کی کسی قسم کی مدد کر سکتی ہیں اور نہ ہی اپنی ہی مدد کر سکتی ہیں۔
اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو وہ تمہارے ساتھ نہ لگیں گے، یکساں ہے خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، پس ان کو پکار دیکھو وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف چالیں چل دیکھو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہ نیکوکاروں کی کارسازی فرماتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری ہی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف تاک رہے ہیں لیکن انہیں سوچتا کچھ بھی نہیں۔ درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اگر تمہیں کوئی وسوسہ شیطانی لاحق ہونے لگے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی شیطانی چھوت لاحق ہونے لگتی ہے وہ خدا کا دھیان کرتے ہیں اور دفعتاً ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور جو ان ناخدا ترسوں کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں بڑھاتے ہیں، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جب تم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے کہتے ہیں کہ اسے کیوں نہ گھڑ لائے۔ کہہ دو میں تو بس اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی آیات اور ہدایت و رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور جب قرآن سنا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور پستی آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ بے شک جو تیرے رب کے پاس ہے وہ اس کی بندگی کرنے سے نہیں اکڑتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ سورۃ الانفال۔ وہ تم سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو کہ غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں، پس اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان کو سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کریں، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھیں، جو نماز کا اہتمام کریں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو بخشا ہے خرچ کریں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اسی طرح کی بات اس وقت ظاہر ہوئی جب تمہارے رب نے ایک مقصد کے ساتھ تم کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو یہ بات ناگوار تھی اور تم سے امر حق میں جھگڑتے رہے، باوجود یہ کہ حق ان پر اچھی طرح واضح تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد کرو جب کہ اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارا لقمہ بنے گا، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارا لقمہ بنے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور کافروں کی جڑ کاٹے، تاکہ مجرموں کے الرغم اور وہ حق پر جا اور باطل کو نابود کر دے۔ اور یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری کمک پر بھیجنے والا ہوں، جن کے
پرے کے بعد پرے نمودار ہوں گے، اور اللہ نے یہ صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اس سے تمہارے دل مطمئن ہو، اور مدد تو خدا ہی کے پاس سے آتی ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب وہ تم کو چین دینے کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند طاری کر دیتا ہے اور تم پر آسمان سے پانی برسات دیتا ہے تاکہ اس سے تم کو پاکیزگی بخشے اور تم سے شیطان کے وسوسے کو دفع کرے، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور قدموں کو جمائے۔ یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تو مارو ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے پور پور پر۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے سخت پاداش والا ہے۔ سو یہ تو نقد چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو فوج کشی کی صورت میں تو ان کو پیٹھ نہ دکھائیو، اور جو ان کو اس وقت پیٹھ دکھائے گا بجز اس کے کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا کسی جماعت کی طرف سمٹ رہا ہو، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، سو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پس تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، کہ اللہ اپنی شانیں دکھائے اور اپنی طرف سے اہل ایمان کے جوہر نمایاں کرے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا سامنے ہے، اور اللہ کافروں کے سارے دعو بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی روش نہ اختیار کرو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی صلاحیت دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر صلاحیت بدون ان کو سنوارتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے سنواتا، اور اگر اللہ ان میں کوئی صلاحیت دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر صلاحیت بدون ان کو سنواتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے منہ پھیرتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اسی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے، اور بچتے رہو اس فتنہ سے جو مخصوص طور پر انہی لوگوں کو نہیں لاحق ہوگا جنہوں نے تم میں سے جرم کا ارتکاب کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت پاداش والا ہے۔ اور یاد رکھو جبکہ تم تھوڑے اور ملک میں دبے ہوئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تو خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے نوازا، اور تم کو پاکیزہ روزی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی اور اپنی امانتوں میں خیانت جانتے بوجھتے نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کر دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ جھاڑ دے گا، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔
اور خیال کرو جبکہ کفار تمہارے باب میں سازش کر رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہتے بس سن لیا، اگر ہم چاہیں ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو بس اگلوں کے فسانے ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی عذاب دردناک عذاب لا، اور اللہ ان کو عذاب دینے کا روادار نہ تھا جبکہ تم ان میں موجود تھے، اور اللہ ان کو عذاب دینے کا روادار نہیں ہو سکتا جبکہ وہ مغفرت کے طلبگار ہوں، اور اللہ ان کو کیوں عذاب نہ دے گا جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، دوران حال یہ کہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت سے واقف نہیں، اور بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں۔ تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہ اس کو خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے سرمایہ حسرت بنے گا، پھر یہ مغلوب ہوں گے اور یہ کافر جمع کر کے جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے چھانٹ کر الگ کرے اور خبیث کو ایک دوسرے پر ڈھیر کر دے، پھر اس کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ ان کفر والوں سے کہہ دو کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی یہی کریں گے تو اگلوں کے باب میں سنت الہی گزر چکی ہے، اور ان سے جنگ کرو تاکہ فتنے کا قلع قمع ہو جائے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا و مرجع ہے، کیا ہی خوب مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔